बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और यकीन कीजिए कि वो जब चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ सुनते थे भुट्टो के ज़माने से लेके, मैं मज़हब की कोई मिसाल ही नहीं देना चाहता क्योंकि मैं मज़हब को इसमें लाऊंगा तो मेरे साथ बैठे हुए मेरे एक मेहमान जो है वो नाराज़ हो जाएंगे, फिर मुझे मिसालें सुनाएंगे जो कि मुझे सच्ची लगेंगी लेकिन अच्छी नहीं लगेंगी। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ अगर घर के अंदर भी औरत को नहीं है और बाहर निकलते हुए आपके पेट में ख़ास तौर पे मरोड़ पड़ता है कि वो इंडिपेंडेंट भी ना हो इकोनॉमिकली, लेकिन हम गुफ्तगू ज़रूर करते हैं, फिर इस माशरे में औरत कहाँ पर जाए? वो आपकी माँ हो, वो बहन हो, वो बेटी हो, वो भाभी हो, वो जो मर्ज़ी हो आपकी, आखिर एक औरत ने भी इस मुल्क में ज़िंदा रहना है या नहीं रहना? ये कहानी क्या है? दर्दनाक है। और इसमें सबसे बड़ी दर्दनाक जो बात है, अभी तक हक़ाइक़ का इल्म कम से कम हमें नहीं है। मेरे साथ ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब हैं। जैसा बसा खैरियत से हैं आप? जी मैंने पहले ही आपको फैसला सुना दिया कि मैंने आपकी नहीं माननी और आपने मेरी नहीं माननी। कदीर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। कदीर भाई, वालेकुम खैरियत अस्सलाम से? जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब हमारे साथ डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती साहब हैं। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत वालेकुम से हैं आप? अस्सलाम जी, थैंक यू सर। और हमारे साथ तसव्वुर मुनीर होंगे जो कि इलाके के एसएचओ हैं। लेकिन बात शुरू करते हैं रियाज ताहिर से, जो कि रिपोर्टर हैं। रिपोर्टिंग पहले देख लें कि अभी तक कहां तक ये बात पहुंची है। और ये सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि ये रिपोर्ट करना कोई खाला जी का घर नहीं है। ये बड़ा मुश्किल काम है कि इन हादसात को हर वक्त देखना, इन्वेस्टिगेट करना और फिर एक नॉर्मल तरीके से आके दूसरे के सवालों का जवाब देना। भाई सलाम है आप तमाम रिपोर्टरों को। रियाज, मुझे बताइएगा कि ये हादसा, ये वाकया कैसे पेश आया, इसका पस मंज़र कभी अभी तक क्या पता चला, अभी तक सूरत हाल क्या है, पेश मंज़र क्या है, और इलाके के लोग जो हैं वो इस वाकये के बारे में ख़ास तौर पे ये बताइए कि वो क्या राय रखते हैं, क्या समझते हैं। जी बिल्कुल, ये कत्ल की जो लज़ाखेज़ वारदात है ये तहसील शाहकोट की बिस्मिल्लाह कॉलोनी जो है वहाँ पे ये वाकया जो है वो 30 जनवरी को पेश आया है। मुलज़म शकील जो है ये पिछले 1 साल से शाहकोट में मुकीम था। इसकी जो असल रहाइश है वो क्लोरकोट ज़िला बखर है। ये जब क्लोरकोट में था तो ये एफसी का मुलाजिम था। ठीक। 14 साल इसने एफसी की मुलाजमत की है और उसके बाद ये वहां से भगौड़ा हुआ है। अच्छा। और ये आके ठहरा है शाहकोट में जो तहसील है ननकाना साहब की। ठीक। और यहाँ पे ये निजी मिल्स में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी जो है वो करता था। ठीक। इसके बारे में मजीद जो है हमें पता चला है कि बज़ाहिर इसका जो है ये इसने बाज़ाब्ता तौर पे दाढ़ी रखी हुई है। इसके वालिद साहब जो है वो भी बाशरा है। और मोहल्ले वालों से जब इसके बारे में पूछा गया कि इस दर्दनाक और ये अंदोनाक जो है दिलखराश इतना बड़ा वाकया हुआ है, इसने इंसानियत के तमाम वो जो मुकद्दस और तकद्दस वाले रिश्ते हैं उनको इसने कत्ल किया है। इसने वालदा की अजमत जो है उसको पामाल कर दिया है। इसने बीवी की जो है उसको इसने ज़हन में नहीं रखा, बीवी को कत्ल कर दिया है, भाभी को कत्ल किया है, अपनी हमशीरा को कत्ल किया है। तो आखिर क्या वाकया क्या है? तो अभी हर कोई जो है ये इवन के इसके मोहल्ले वाले जो हैं वो समझ नहीं पा रहे कि क्या गया था, क्या घटना घटी है कि इसने जो है शकील ने जो है इतना बड़ा ये जो है वो स्टेप लिया और 4 जिंदगियां जो है इसने उनके चिराग जो है वो गुल किए हैं। इनके जो लवाहकीन है रियाज, क्या उनको लगता है कि ये इतना गुस्सीला आदमी था या इतना बदला लेने वाला शख्स था? जी बिल्कुल, मेरी इसके वालिद से बात हुई है मोहम्मद अकरम, और उसी की मुद्दत में ही जो है वो शाहकोट में इसके अगेंस्ट जो है वो मुकदमा दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज की गई है। उसका भी यही कहना था कि इसने कभी भी अग्रेशन इतना हमें जाहिर नहीं किया कि ये इस लेवल तक जो है ये अग्रेसिव हो सकता है और इतना बड़ा ये स्टेप ले सकता अच्छा, है। रियाज, एक बड़ा ज़ाहरी तौर पे जो हमने हमेशा इन मामलात में देखा है वो ये देखा है कि वो जो डिफेंस लेता है, कातिल जो है, मुबैना कातिल कह लें, चलें, कातिल जो है वो डिफेंस लेता है इस पे, वो कहता है कि जी मुझे इनके किरदारों पे शक था। तो कहीं कहीं रंग ये नजर आया आपको? मैं खवातीन से मिलते समाजित करके, क्योंकि मैं खुद बहुत गमगीन हूँ ये इतने बड़े वाक़े पे, मैं इनके मोहल्ले में गया हूँ, मैंने खवातीन से बात की है।
کہ آخر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواتین ہیں کوئی اس اینگل میں آپ مجھے تھوڑی سی میری رہنمائی کریں، کیونکہ میں رپورٹر ہوں اور یہ معاملہ تو انسانیت کا ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مقدم انسانیت ہے کہ یہ آخر کیا خواتین ایسی تھیں، آپ یہاں پہ ان کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے دیکھا، تو آپ میرے پہ یقین کیجئے گا، میں آنیسٹلی سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو ان کا پورا چہرہ بھی نہیں کبھی دیکھا، اوئے یہ جب باہر آتی تھی تو یہ باہر پردہ ہو کے باہر آتی تھی۔ اب اس چیز نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے کہ یہ آخر پھر کون سی ایسی وجہ بن گئی، پھر ان کے میں نے والد جو اس وقت کلور کوٹ میں موجود ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ محترم آپ دیکھیں میرے بزرگ ہیں، مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں، میں کوئی جو لا انفورسمنٹ سے نہیں ہوں، میں اپنی سیٹسفیکشن چاہ رہا ہوں، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آخر جو ہے شکیل نے اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے لیا، تو اس نے کہا جی بس خاندانی معاملے ہیں، میں نے کہا جی اس کی شادی اور اس کے جو بہنوئی ہے وہاں پہ وہ مجھ سے ملا ہے، تو اس نے کہا جی کہ شکیل کی جو بہن ہے وہ میری طرف ہے، میری بہن جو ہے وہ شکیل کی طرف ہے، تو آپ نے وٹے سٹے میں شادیاں کی ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل ہم نے اپنے خاندانی معاملات میں وٹے سٹے کی شادیاں کی ہوئی ہیں، تو میں نے کہا جی مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیں کہیں کوئی دوسری طرف تو خلش کا یہ دل میں لے کے نہیں آ گیا، پھر اس نے آپ کو بھیجا ہوا تھا خود اپنی مرضی سے کہ آپ جائیں جی کلور کوٹ، اور پھر بعد میں آپ کو فون کر رہا ہے جی جلدی آ جائیں کیونکہ میرا وہ جو جس بیوی کو اس نے قتل کیا۔ ریاض میرے ساتھ رہیے گا، میرے ساتھ رہیے گا، یہ وٹا سٹا جو ہے یہ ہوتا ہے انٹر میرج، کہ آپ میری بہن سے شادی کر لیں، میں آپ کی بہن سے شادی کر لوں، لیکن وٹا سٹا اس وقت ہوتا ہے، میں شاہ صاحب کی اجازت سے بات کر رہا ہوں، جب آپ نے مہر کے بدلے یہ رشتہ کیا ہو، ایسے ہی ہے نا، مہر کے بدلے اگر آپ نے مہر ادا کر دیا ہے پھر یہ وٹا سٹا نہیں ہوتا، اور مہر کے بغیر نکاح جائز نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اس لیے وٹا سٹے کی شادی جو ہے وہ کوئی شرعی حیثیت نہیں رکھتی، اگر مہر ہے تو پھر وہ وٹا سٹا نہیں ہے۔ تصور منیر آپ میرے ساتھ ہیں، آپ یہاں کے علاقے کے ایس ایچ او ہیں، اور میرا یہ گمان کہتا ہے کہ ایس ایچ او کو وہ اپنے علاقے کی دائی ہوتا ہے، اس کو ساروں کے گھروں کے بھید علم ہونا چاہیے، اگر ہوتے نہیں ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی کنفیوژن کیوں ہے کہ اس نے قتل کیوں کیا یہ بھی نہیں پتا، اور ابھی تک ملزم جو ہے وہ معینہ طور پہ پکڑا بھی نہیں گیا، اس کی کوئی رپورٹ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی ہسٹری بھی نہیں ہے، اگر ہے تو تھوڑی سی تعلیم کیجئے کہ آپ کس نتیجے پہ پہنچے ابھی۔ تصور بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی قطب صاحب، ایک تو یہ شکیل اکیلا گھر میں تھا، اس کے باقی اور اس کے علاوہ مرد کوئی گھر میں نہیں تھا، صرف عورتیں ہی تھیں جن کو اس نے سب کو ذبح کر دیا۔ اس نے کاٹا ہے ان کو یا چھریاں مار کے؟ ویسے ان کو سوتے میں مارے؟ اس نے ان ساری عورتوں کو گلے پہ چھری چلائی، گلے پہ چلائی، ٹھیک۔ اور جب وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر اس نے خود اپنے والد کو، جو کہ اس کا والد ایک دن پہلے بکھر چلا گیا تھا، اس نے خود فون کیا، اپنے والد کو بھی فون کیا، اپنے بھائی کو بھی فون کیا کہ آپ جلدی آ جائیں، میری بیوی پریگننٹ ہے تو اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے، جلدی آپ آ جائیں۔ اور جب وہ اس کے والد گھر پہنچے ہیں تو اس نے خود ہی دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھولتے ہی اس نے والد کو کہا کہ میں نے ان کا کام کر دیا، ان کو آپ سنبھالیں، میں جا رہا ہوں۔ وہ گھر سے بھاگ گیا۔ والد نے جب دیکھا اندر تو ڈیتھ ہو چکی تھی چاروں کی، اس نے پھر پولیس کو اطلاع کی، محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے، لیکن شکیل نے اس وقت گھر سے بھاگ گیا۔ اس وقت گھر کے اندر ان لاشوں کے علاوہ بچے بھی موجود تھے چھوٹے؟ جی، اس کے گھر میں نا 2 کمرے تھے، اور ایک ہی لائن میں ایک آگے کمرہ ایک پیچھے، جو پچھلا کمرہ تھا اس میں اس نے اپنے چھوٹے بچے تھے، 5 چھوٹے بچے تھے ان کے گھر میں، ان کو بند کر دیا، باہر سے کنڈی لگا دی۔ اچھا۔ اور اس سے آگے جو کمرہ تھا اس میں یہ چاروں جو ڈیڈ باڈیز تھیں یہ وہاں پڑی تھی۔ تو اس نے وہ ساری باڈیز ایک ہی کمرے میں سو رہی تھیں؟ جی ایک ہی کمرے میں، چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا، اور وہ ایک ساتھ کچن ہے اور ایک باتھ روم، اتنا کرائے پہ رہ رہے تھے یہاں۔ اور یہ بچے انہی خواتین کے ہیں جن کو قتل کیا گیا؟ جی 3 بچے اس کے، 3 بیٹے تھے اس کے، شکیل کے اپنے، اور 2 اس کے جو ہیں بھتیجیاں تھیں، اس کے دوسرے بیٹے جو بھائی تھا اس کی بیٹیاں تھیں 2۔ اوئے ہوئے ہوئے۔ اچھا تصور ابھی تک کیا تفتیش کیا ہوئی؟ تفتیش ہم ان کے رشتہ داروں سے بھی کی ہے، اس کے والد سے بھی بات کی تھی کہ کوئی ایسا، اس نے کہا کہ 1 ماہ پہلے اس کا بیوی سے کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا تھا، بلکہ ایک دفعہ اس کی بیوی چلی گئی تھی اس سے ناراض ہو کے اپنے والدین کے پاس چلی گئی تھی، پھر یہ اس کو واپس لے آیا تھا۔ اس کے علاوہ جو جہاں یہ جاب کر رہا تھا وہاں بھی جا کے ہم نے چیک کیا کہ یہ کس قسم کا بندہ تھا، انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا، لیکن جس دن اس نے وقوع کیا نا اس 1 دن پہلے
رات کو اس نے اگر وقوع کیا تو صبح جن کے ساتھ ڈیوٹی کر رہا تھا نا ایک دن پہلے ان بندوں سے بات کی تھی جا کے, انہوں نے کہا کہ یہ نا بڑا ڈسٹرب تھا اس دن. ہم پوچھتے تھے اس سے بار بار کہ کیا مسئلہ کیا تمہیں, ہمیں بتاؤ. وہ کہتا تھا بس مجھے کوئی پرابلم ہے مجھے, لیکن بتاتا نہیں تھا کسی کو. اچھا تصور یہ ایف سی سے بھگوڑا بن کے آیا, یعنی کہ یہ بغیر کسی لیگل پروسیس کے یہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگ بھوگ کے آ گیا, جو کہ ایک کرمنل بات ہے. تو کیا ایک کرمنل آدمی سیکورٹی گارڈ بن گیا؟ مطلب یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بلال ٹیکسٹائل والوں سے ہم نے بات کی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ میں وہاں سے اپنی جاب پوری کر کے آیا ہوں, وہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے تو آپ کے پاس جاب کر رہا ہوں. ان کے پاس ایک سال سے تقریباً یہ کر رہا تھا. اگر یہ تصور صاحب, اگر یہ پکڑا بھی جاتا ہے, شکیل پکڑا بھی جاتا ہے, جو پکڑا جائے گا اس میں مجھے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ پکڑا جائے گا, آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹریس آؤٹ کر لیں گے, لیکن جس مقدمے کا خود کوئی عینی شاہد ہی نہیں ہوگا تو وہاں پہ پروسیڈ آپ جتنا مرضی اچھا کر لیں, یہ 6 مہینے سال کے بعد تو بندہ پھر آزاد ہوگا. اس میں کافی شرطیں اکٹھی ہو جائیں گی. جن لوگوں کے سامنے یہ گھر سے بھاگ گیا ہے ان کو ہم شامل تفتیش کریں گے. اس کے بعد ہم نے فرینسکس جو ہے وہاں سے لیے ہیں, وہ جو اعلیٰ قتل ہے اس پہ اس کے فنگر پرنٹس ہوں گے. وہ کافی شرطیں اکٹھی کریں گے انشاءاللہ. اس کو مقدمے کو ہم بہت اچھا, اپنے تجربے سے تصور بتائیے گا کہ جس طرح سے اس نے ان 5 خواتین کو قتل کیا, یعنی کہ 5 خواتین اگر سو نہ رہی ہوں تو 5 کو کٹھا جاگتے حالت میں قتل کیا ہی نہیں جا سکتا, زخمی کیا جا سکتا ہے شاید. تو اس نے جی ان کا نا گھر میں اس وقت کھانا بھی پڑا تھا, وہ بھی ہم نے لیا, اس کو بھی ہم چیک کروا رہے ہیں فرینسک والوں سے. اس میں نیند کی کوئی چیز نہ ہو, کھانے میں کوئی چیز ڈال دی, کیونکہ اس ڈیڈ باڈیز جو تھی نا ان کو رسیاں بھی اس نے لگائی ہوئی تھی ان کے پاؤں میں, ہاتھوں میں. ان کو شاید اس نے یہی لگ رہا ہے کہ کھانے میں اگر وہ بے ہوش تھی تو پھر باندھا کیوں؟ یہ کیونکہ اس نے چھریاں چلائی ہیں گردن پہ, ہو سکتا ہے اسے ہو گئی چھری چلانے کے وقت یہ اٹھ نہ جائے. اچھا, اس میں ایک پولیس آفیسر کی حیثیت سے مجھے یہ بتائیے کہ تصور آپ اس مائنڈ کو, اس ذہن کو کیسے دیکھتے ہیں, کس طرح کا انسان, کس طرح کا کرمنل. اس نے تسلی سے جو کچھ بھی کیا ہے بڑی ٹائم ٹیکنگ کی ہے. اگر کوئی کسی کو شوٹ کرتا ہے تو ایموشن میں آتا ہے, وہ اٹھا گولی مارتا ہے تو وہ ختم ہو جاتی بات. باندھنا عورتوں کو, 5 عورتوں کو ہاتھ پاؤں باندھنا, پھر قتل کرنا, پھر باپ کو فون کرنا, پھر بلانا, پھر ان کے حوالے لاشوں کو کرنا, یہ بڑی سمجھداری کی باتیں ہیں ساری, یہ جذباتی باتیں تو نہیں ہیں. یہ چیز اب ملزم سامنے آئے گا تو پھر اس کی تفتیش کے بعد ہی پتہ چلے گا, کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا رابطہ تھا, اس کے گھر والے, وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو ابھی تک پولیس نے تصور, ابھی تک پولیس نے کوئی مفروضہ تو بنایا ہوگا کہ کیوں قتل ہوا, ایک امیجنیٹو کوئی تصوراتی کوئی موٹیو ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ کیا وجہ ہے, یا یہ بلائنڈ ہے بالکل بات؟ ابھی تک جو یہ آ رہی ہے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے کوئی گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی ناچاکی کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا. اور یہ ساری کی ساری ناچاکی جو ہے یہ عورتوں کے اوپر نکلی. آپ میرے ساتھ ہیں, آپ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. یہ آپ نے ساری بات سنی ہے, یہ سینس لیس بات نظر آ رہی ہے. اگر بیوی سے لڑائی ہوئی ہے تو میں بہن کو کیوں ماروں گا, میں بھابھی کو کیوں ماروں گا, میں ماں کو کیوں ماروں گا. 5 عورتوں کو قتل کرنا اور اتنے پرسکون طریقے سے, اب یہ نہ کہیے گا ڈاکٹر صاحب کہ وہ نفسیاتی مریض ہے. نہیں ہو بھی سکتا ہے, لیکن جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تو یہی ہے کہ یہ امپلسو مرڈر نہیں ہے, یہ پلانڈ ہے. یعنی کہ یہ ایک غصہ آ گیا تو مار دیا, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, امپلسو تو نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک دن پہلے کی شہادتیں ہیں کہ ڈسٹرب بھی تھا, پھر اس نے اگر کسی کو سیڈیٹو دیے, سلایا ہے, وہ لایا ہوگا کہیں سے, وہ لایا ہوگا. مطلب یہ پلان مرڈر میں آ رہا ہے. اور آگے اس کا جو آپ کہہ رہے ہو موٹیو کیا ہوگا, تو اگر ناچاکی تھی جی تو کوئی نارمل بندہ اس ناچاکی کو یہاں تک تو نہیں لاتا, نہیں لے کر جا تو سکتا. پھر ہم نفسیاتی مریض جس مرضی طرح کی ناچاکی ہو, جی اس لیول تک نہیں لے کر جا سکتا. یا تو آپ کی پرسنالٹی ایسی کریمنل ڈاکٹر ہے. صاحب کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان 5 قتل کرنے والی شخصیت ہو, جو کہ ہے جی, لیکن زمانے کو علم ہی نہ ہو, اور وہ بالکل ایک عام شریف زادہ بن کے ساری زندگی گزار چکا ہو. دیکھیں اس میں اگر آپ پریویس ریکارڈ ابھی آپ نے مینشن کیا سر, تو اگر تو وہ وہاں سے بگوڑا تھا تو کسی وجہ سے تھا نا,
लाइक वो कोई लॉ कैरियर अबाइडिंग छोड़ के आया, सिटीजन हाँ, तो law नहीं था abiding ना। नहीं था। नहीं था। और उसको देखें कदम कदम पे फिर ये लेकुने निकलते हैं कि वो उसको परस्यू नहीं किया गया, या तो पीछे आगे पकड़ लेते हैं। डॉक्टर साहब आप इसको, वहीं अगर उसको मतलब रेक्टिफाई कर लेते, उसका बोर्ड करा देते, उसका कोई और डॉक्टर साहब मसला। आप ऐसी शख्सियत को कहेंगे कि वो बहुत ओवर जीनियस है, या आप ये कहेंगे कि हम बहसियत माशरा सो रहे हैं? नहीं, ओवर जीनियस तो मैं नहीं कहूँगा उसको, क्योंकि दूसरी बात में आपके ज़्यादा वज़न है, क्योंकि ना मकतब की करामत है, ना फैज़ान नज़र है, ना तरबियत है, ना उस पे उतना कुछ चेक एंड बैलेंस है। हम देखते नहीं हैं, छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं। छोटे छोटे जैसे यही एक छोटा क्राइम था ना, छोटे क्राइम पे आप किसी को जवाबदेह ठहरा लें तो आप बड़े क्राइम से बच सकते हैं ना। वो क्रिमिनल बारिश भी है, नेचर तो माशाल्लाह, समझ उसका आ गया। वालिद भी बारिश है। सर बारिश तो होने का शरह से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसका जवाब दें। बहुत खूबसूरत उन्होंने बात की। बारिश होना तो देखे ना, बहुत सारे गैर मुस्लिम उनकी रीश होती है, वो इस्लाम की बुनियाद पे तो नहीं रखते, इसलिए दाढ़ी का होना या ना होना ये तो एक अलग चीज़ है, तो उसकी बुनियाद पर तो ये चीज़ें नहीं होती। अलबत्ता अगर इंसान दिल के जज्बे से नबी पाक सल्लम की शरीयत समझ कर, आपको उस मुबारका समझ कर, अगर उस नीयत से, उस इखलास की बुनियाद पे ये काम करता है, तो यकीन फिर उसके असरात होते हैं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, फिर तो बंदा एक नमाज पढ़े तो बेशुमार गुनाहों से इंसान को अगर बचा लेती है। खवातीन इस महल्ले की इकट्ठी हों और जुमे के दिन वो अपने इमाम मस्जिद से कहें कि क्योंकि हमें चार दीवारी में तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हमें चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हमें सरकार तहफ़्फ़ुज़ दे, या हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करने के काबिल बने, हमें ये फैसिलिटेट किया जाए, तो आप लोग उनके साथ होंगे या मुखालिफ? देखिए, मैं समझता हूँ सीधी सी बात है कि ख़वातीन चाहे बाज़ार में हो, और चाहे वो स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे सड़क पर हो, हमारा फ़र्ज़ है बैसियत सोसाइटी, बैसियत एक मुसलमान, बैसियत एक इंसान, वो गैर मुस्लिम भी हो तो हमने उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये हमें इस्लाम ने सिखाया। हमने उनकी इज़्ज़त, उनकी जान माल, वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन आपको यकीनन तंजिया जुमला कहता हुआ जाऊंगा। जी। मेरी तो हो रही ना आपसे, तंजिया जुमला ये है कि हम कहते हैं कि औरत बाजार में हो, जहां मर्जी हो, उसका तहफ़्फ़ुज़ मेरी जिम्मेदारी है। ओ भाई, मैं तो अपने कोविड-19 का तहफ़्फ़ुज़ लोगों को नहीं दे सकता। मैं मास्क पहनने से जिस माशरे में एतराज़ करता हूँ, जहां हुकूमत को डंडे के जोर पे आपको दुकानें और बाजार बंद करके मौत बेचना पाबंद करना पड़े, वहां तहफ़्फ़ुज़ हम देंगे अपनी औरतों को। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ये समझ से बात जो है ना, ये बालातर है, आपकी समझ से ये बिल्कुल बालातर होगी। और कदीर भाई, आपको अगर समझ आ रही है तो मुझे समझाइए। अगर मेरी माँ से लड़ाई है तो मैं माँ के ऊपर गुस्सा करूँगा, बीवी पे नहीं करूँगा। माँ को भी मारूँ, बीवी को भी मारूँ, बहन को भी मारूँ, भाभी को भी मारूँ, या तो चारों औरतों के साथ मेरी बैक वक्त जंग है। अगर ये पाया वक्त जंग है तो ये मुझे महल्ले को, घर में बच्चों को, सबको वाज़े नज़र आनी चाहिए, वो भी नज़र नहीं आ रही। SHO साहब से जब दरियाफ्त किया तो उनको, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कुछ नहीं पता था कि मोटिव क्या है, हो क्या सकता है। देखेंगे फिंगर टिप्स, कख नहीं होना। आपको भी इस बात का पता है, कुछ नहीं होना, कोई एनी शायद नहीं है, कोई फॉलो अप नहीं करेगा। बाप अपने बेटे को अब कत्ल नहीं करवाएगा, और वही मुद्दई है इस मामले में। इस मामले में जब 4 औरतें कत्ल हो जाएं एक कमरे के अंदर, और टांगे हाथ बंधे हुए हों, और ठंडक हो आपकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो हुजूर अक़दस, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, फिर आपका वकील होना या जज का मुंसिफ होना, ये तो बेकार है। मैं इस बात पे आपके ऊपर मुकम्मल तौर पे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये जितना अंदोनाक वाक़या हुआ है, और इसके ऊपर जब तक अभी जो प्रोग्रेस हमें सामने नज़र आ रही है, यहाँ पे हम स्टूडियो में बैठे हुए हैं, वहाँ पे तफ्तीश के जो मजाज ऑफिसर हैं कुछ नहीं वो बैठे हुए हैं, और किसी को कोई पता नहीं। एक तो ये अलमिया है कि भी इतना अंदोनाक वाक़या हो जाना, अब मेरे लिए ये बाइस परेशानी बात है कि दूसरा अलमिया ये है कि उसके मुहरकात तक नहीं हम पहुँच पा रहे कि भी ये क्यों कर हुआ, कैसे हुआ। 4 एडल्ट ख़वातीन जो हैं वो एक कमरे में बंद कैसे होती हैं, उनको रस्सियों से बांधा कैसे जाता है, वो आला कत्ल जो हमने रिकवर किया है, आया ये सिर्फ वाहिद वजह यही मौत की है, या कि वो जहर खानी से पहले मर चुकी लाशों के ऊपर वो ब्रूटली हैवानियत उसके ऊपर छा चुकी थी। जो मर्डरर है वो ये काम कर रहा था।
ابھی تک ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے. کسی نتیجے پہ اب نہیں میں پہنچے. یہ بات کہتے ہوئے نا ڈر رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہنا نہیں چاہ رہا کیونکہ بخاری صاحب بیٹھے, میں ڈر رہا ہوں. ہم اس لیے اس کی شاید شدت کو اتنا محسوس نہیں کر رہے کہ وہ عورتیں تھیں. ابھی دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ جو ایک نارمل آدمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی گردانے اور ریاست مدینہ کا شہری بھی گردانے, اگر اس کا دل اس بات کے اوپر نہ تڑپے کہ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے اپنی بیٹی کی شکل میں جب ان کے پاس تشریف لائیں تو وہ کھڑے ہو جائیں, تو پھر تو ہم نہ مسلمان ہوئے نہ انسان ہوئے, پتہ نہیں کہ بھی کس طرف جا رہے ہیں. یہ تو ایک اور بات, اخلاقی بنیادوں کے اوپر تو ہم کولیپس کر گئے ہوئے ہیں. مجھے اب یہ اندیشہ لگ رہا ہے کہ بھی جو آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ بھی یہ جو اللیجڈ اکیوزڈ ہے وہ اوور جینیس ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ایول جینیس ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ جو ہماری ریاستی استداد کار ہے, جو ہماری ریاستی مشینری ہے, آپ کہہ رہے ہیں پولیس اور انویسٹیگیشن ہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی اس میں مجھے بھی شامل کر لیں, اس عدالتی نظام کو بھی شامل کر لیں کہ بھی ایک طرف اگر ایول جینیس سے ہمارا واسطہ پڑ جائے تو ہم بے بس ہیں, ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا, نہ ہمارا معاشرے سے کوئی کلو ملے گا, نہ ہم خود ہماری اتنی استداد کار ہے کہ ہم دیکھ سکیں کہ بھی وہ کون سے محرکات تھے, وہ کون سا ایکچوئل قاتل ہے. اور ابھی تک مجھے جو پتہ چلا ہے کہ وہ شاید گرفتار بھی نہیں ہوا. یہ بڑی ایک المناک صورت ہے. انگریزی کا لفظ ایک ہوتا ہے چل کرنا, یہ چل نہیں ہو رہا, یہ میرا خیال ہے یہ چل ہو رہا ہے. بالکل ایسی. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے, بہن کی سر کی میں چادر ہوں, بھابھی میری ماں جائی ہے, یہ سارے رشتے جو ہیں, بیوی جو ہے وہ اس کا میں تحفظ ہوں. ٹھیک, یہ سارے رشتے میں نے چھری سے کاٹ دیے اور میں ریاست مدینہ کا مدعی ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں بلال بھائی, یقیناً اولئک کل انعام بل ہم اضل. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ایسے افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بعض لوگ تمہیں دنیا میں ایسے نظر آئیں گے, سوسائٹیز میں نظر آئیں گے کہ جو دیکھنے میں انسان ہوں گے لیکن کل انعام بل ہم اضل, لیکن ہوں گے یہ درندے اور چپائے بلکہ ان سے بدتر. یقیناً ایک ماں کا جو قاتل ہے, بہن کا قاتل ہے, بیوی کا قاتل ہے, بھابھی کا قاتل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ مسلمان ہونا تو خیر بہت بڑی بات نہیں, پر فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی, جس کے شر سے تو ساری دنیا سارے مسلمان. جی آپ شیطان کو شیطان کہتے ہیں کیونکہ وہ صرف خیال غلط ڈال دیتا ہے. وہ آپ کو آ کے ماں قتل تو نہیں کرواتا, آپ کے ساتھ رسیاں تو نہیں باندھتا. جو اشرف المخلوق رسیاں اپنی ماں کو اس نے رسیاں باندھی. شاہ جی اسی لیے اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, ایسے انسان گھاٹے میں, خسارے میں, اس لیے کہ اولئکم شر البریہ, یہ تو دنیا میں بدترین قسم کے لوگ ہیں. تو یقیناً ایک انسان جس کا شر یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ اس کی ماں اس کے شر سے محفوظ نہیں, اس کی بہن اس کے شر سے محفوظ نہیں. اگر یہ میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اگر یہ شیطان ان کے محلے میں چلا جاتا, لوگ مسجدوں میں اعلان کرتے کہ شیطان آ گیا, سارے گھروں میں بند ہو جائے. جس سے شیطان شرما رہا ہو وہ آپ کے محلے میں رہتا ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں کی شکل عورتوں نے نہیں کبھی دیکھی, وہ نقاب پوچھتی ہیں. یقیناً وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اپنی بیوی سے کہیں جھگڑا ہوا, جو میرا اندازہ ہے. اس کی ماں انصاف پسند تھی, بہن اس کی دین والی تھی, ایمان والی تھی, بھابھی اس کی نیک خاتون تھی, انہوں نے اس کی فیور کی ہوگی اور اس نے سمجھا کہ یہ سب میرے مخالف پارٹی ہے. ان تمام خواتین کو اپنے مخالف گردان کر اس نے یہ حرکت کی ہے, اور یہ ایک انتہائی غلط انسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مزاج نہ اسلام والا ہے نہ انسانیت والا ہے. ڈاکٹر صاحب اس پہ نا آپ نے ایک پروفیشنل رائے نہیں دینی, ایک باپ کی حیثیت سے, ایک پاکستانی کی حیثیت سے, اس معاشرے کی حیثیت سے, جس معاشرے میں شیطان کا باپ بھی نہیں میں اس کو کہہ سکتا, یہ پتہ نہیں کون سے لیول کا آدمی ہے. یہ جب معاشرہ ایسے لوگوں کو پہچاننے میں ناکام ہو تو غلطی کہاں ہوئی؟ دیکھیں معاشرے میں اگر ایسے انسان پہچانے نہیں جا رہے بلکہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں تو معاشرہ تو پورا, ہم سب بھی ذمہ دار ہیں اس کے. بحثیت مجموعی ہمیں سوچنا ہوگا کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے. غلطی تربیت سے ہوتی ہے, اس کی ٹریننگ سے ہوتی ہے, اس کے بعد آگے چیک اینڈ بیلنس ہے, ایجوکیشن ہے. پھر دیکھیں انسانیت کا درس ہے. ہم ججمنٹل ہیں, ہم ایک دوسرے کو کافر گردانتے ہیں, ہم ایک دوسرے پہ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں, لیکن جو ایک انسانیت کے مجموعی پیمانے ہیں
बहसीयत मुआशरा हम उससे बहुत नीचे जा डॉक्टर साहब, मैं चुके आपकी हैं। बात को ज़रा आसान करता हूँ, मुझे समझाइए कि मैं गलत कह रहा हूँ। और शाह साहब आपसे इजाज़त के साथ, हमने ना आज से 20 साल पहले ना एक दूसरे को ना बाआवाज़ बुलंद कहना शुरू किया कि तू काफिर है, जी। तू फलाना है, तू टिमकना है, तेरा ये ठीक नहीं है, तू वो ठीक नहीं है, तू यूँ कर। हमने शिद्दत जब शुरू की तो हमारा ख्याल था कि ये शिद्दत सिर्फ मिंबर तक रहेगी, वो मिंबर तक नहीं रही, वो सड़कों तक आई, अब वो सड़कों से होती हुई घरों तक आई, अब वो घरों से होती हुई अफराद के किरदार तक नजर आई। जब आप एक शिद्दत पसंदी माशरे में बीज बोते हैं तो उसका दरख्त उगेगा और उसका फल खाना पड़ेगा। बिल्कुल खा रहे हैं सारे। और वो डॉक्टर साहब ने जो जुमला इरशाद फरमाया ना जी कि ये तालीम और तरबियत का फुकदान है, शाह जी, जिन्होंने ये उसकी कुफर के फतवे लगाए ये इल्म से आरी होने की वजह से लगाए। अगर उनके पास सही इल्म होता वो कभी जुर्रत न शाह जी, करते। 2 कमरों का घर, एक बोरची खाना, हमसाये को पता नहीं कि 5 कत्ल हुए इस घर में, हमसाया सोया हुआ है। मैं ये अर्ज करूं कि भी जो जिस तरफ अभी निशानदेही हो रही है कि तरबियत बच्चे और इल्म कमरे की में कमी बंद है, बच्चों की आवाज नहीं सर सुन सकता। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं बिलाल भाई कि फिर अब इल्म और तरबियत के लिए हम इंटरनेशनली आउटसोर्स कर दें सोसाइटी को। क्या करें, पाकिस्तान कर्जे पे दे दें? ये तो ऐसे ही होगा ना। अगर आप ये कभी कहेंगे ना, तो मैं आपको मिसाल जो दूंगा ना उस पे शाह साहब को मेरे साथ मिलकर रोना चाहिए। आपने करबला में बच्चों की आवाज नहीं सुनी, आपने शेब अबी तालिब में बच्चों की आवाज नहीं सुनी, आपको अपने हमसाये के बच्चों की आवाज कैसे आ सकती है? यकीनन ये तो आप बहसियत से कौम ही ऐसे हैं। क़यामत तक हमने वो सजा जो है वो तो हमने मिन हैसुल कौम भुगतनी है। यकीनन आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमने अगर इन चीज़ों के ऊपर कान धरे होते, हमारी कुव्वत समाअत ठीक आज होती हमें ये और आवाज़ें हमारा सुनाई दे रही मिजाज होती। उसके मुताबिक सही तरबियत के सांचे में ढल जाता, तो आज हम ये नतायज ना देखते। यकीनन अहले बैत अतहार के साथ जो सच्ची मोहब्बत है तो हमारे दिलों में रिक्कत पैदा करती है, नरमी पैदा करती है, रहमत पैदा करती है। तो यकीनन जब से हमने वहाँ से इनहराफ किया है, उन नफूस कुसिया के साथ जो हमारी सच्ची मोहब्बत थी, जो हमारे दिलों के अंदर एक ख़ास नौइयत की आइज़ी और मोहब्बत इंसानियत से पैदा करती है, हम उसकी महरूमी का आज जो ये सजा डॉक्टर साहब, जिनको आप कह रहे हैं ना कि जाहिल हैं, ये आलिम नहीं है, ये देखने में ऐसे हैं, फिर उनकी गलती मुबैना नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि मुबैना गलती है। उन्होंने जो जुर्म का बीज बोया है वो सारा माशरा उसका फल काट रहा है इस वक्त। यकीनन मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, ये मिन हैसुल कौम हमारी गलतियाँ हैं। बिलाल भाई आज यकीन जानिए कि जिन मुआशरों के अंदर से ये चीज़ें ख़त्म हुई है ना, वहाँ उन्होंने एक मस्जिद का मुअज्जिन मुतय्यन करने शर्त ये लगाई कि 16 साल की एजुकेशन उसके पास होनी चाहिए, मास्टर उसके पास होना चाहिए। ये अरब मुल्क जो है वहाँ ये सूरत हाल है, और हमारे यहाँ पर खतीब के लिए शर्त नहीं है, एक बहुत बड़े मुबल्लिग के लिए शर्त नहीं है। तो यकीन यहाँ जहाँ अभी आप फरमा रहे थे, अभी हम जब बैठे हुए थे कि यहाँ तो जाली सर्टिफिकेट्स के ऊपर पहरे भी चल रहे हैं, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, दुनिया चल रही, पाकिस्तान खड़ा है। जहाँ सूरत हाल ये होगी तो वहाँ नतायज क्या निकलेंगे? मैं हल की तरफ आऊंगा ना तो आप ही की इस मसाल को आगे लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि एक वाकया कुछ अर्सा पहले कराची में भी ऐसा हुआ था, सिंध के अंदर ऐसा हुआ था। वहां जब तफ्तीश की तो पता चला कि उसके अंदर वो कातिल अकेला शामिल नहीं है, उसका अब्बा भी शामिल है, कुछ और लोग भी शामिल हैं, लेकिन वो जो मुहर्रक बना वो एक आदमी बना। मैं ईमानदारी से समझता हूँ ये जजमेंट अगर मुझे पूछी जाती, मैं आपकी जगह बैठा होता तो मैं कहता कि औरत को 4 दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का अब तुम झूठा वादा मत दो, उसको अपनी हिफाजत करने का अब हक हासिल है, उसको वो हक दिया जाए। नहीं, बजा कह रहे हैं आप, क्योंकि इतने बेईमाना वाक़यात आप देखें, आप खुद कितने दिलखराश वाक़यात रिपोर्ट करते हैं कि बंदे की रूह तक कांप जाती है। मैं तो उन बच्चों का सोच रहा हूँ जो 5 बच्चे कमरे में बंद, क्या गुजरी और वो यतीम हो गए और उनको वो जो ट्रॉमा देखना पड़ा। सब आप लोग समझाते हैं माओ को, जब आपके पास आती है ना खवातीन, तो आप कहते हैं बच्चे को सजा के तौर पे गुस्लखाने में बंद ना करो, डाक कमरे में बंद ना करो, बच्चा सारी जिंदगी इस अंधेरे को भूल नहीं सकेगा। नहीं भूल सके, ये भी नहीं भूल सकेंगे। अब वो बच्चों को कत्ल बंदर बंद किया गया, वो चीख रहे होंगे, माएं उनकी बाहर कत्ल हो रही हैं। ये 5 कौन से फर्द हैं जो आपने इस माशरे में पैदा कर दिए डॉक्टर साहब? वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि ये एक हम डिसेंसिटाइज होते जा रहे हैं ना, ऐसे दिलखराश वाक़यात भी हमें जगा नहीं रहे। आप देखें इस पे भी धूल मिट्टी डलेगी थोड़ी बहुत, चंद दिनों में हम ये भी भूल के आगे चल पड़ेंगे। तो ये जब तक आप रेक्टिफिकेशन की नहीं आएंगे, कहीं से तो आगाज़ करना पड़ेगा ना आपको, कहीं से आगाज़ करना पड़ेगा। ये आगाज़ की मिसाल जो है ना ये नीदरलैंड की है, जहाँ पे आखिर मस्जिद के अंदर कत्ल होता है, मस्जिद के अंदर शहीद किया जाता है लोगों को, और एक न्यूजीलैंड के अंदर, और वहाँ पे वो दहशत गर्द, वो साइकोटिक जो भी था, उसके ऊपर
جب ایک حکومت فیصلہ کر لے کہ اس کا نام بھی کسی کو پتا نہ ہو اور اس ملک کی سب سے ظالمانہ سزا اس کو چند مہینوں میں دے دی جائے تو وہ غیر مسلمان ملک ہے، یہ اسلامی ریاست ہے۔ اور اگر میں داڑھی پہ بات کروں گا تو میں مروں گا، میں ان نقاب پوش خواتین کی بات کروں گا تو دین اس میں شامل نہیں ہے، سب لوگ علماء حق ہیں، تو اس ملک میں علماء سو کہاں پر ہیں اور ان کا کیا ذمہ ہے؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں۔ میں بات کرنا چاہوں گا تمام دوستوں سے صرف اس بات پہ کہ کیا ان معاملات پہ صرف بحث ہوگی، رونا دھونا ہوگا، گفتگو ہوگی، یا اس کا حل بھی ہوگا؟ شاہ صاحب بڑی ایمانداری کے ساتھ اگر علماء کرام آج تک 70-72 سالوں میں یہ نہیں فیصلہ کر سکے کہ علماء حق کون سے ہیں اور علماء سو کون سے ہیں، تو حق اور ناحق، جھوٹ اور سچ، حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا حق ان کو کس نے دیا؟ نہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں علماء حق بھی موجود ہیں اور علماء سو اور بھی۔ سو سے تعلق رکھنے والے افراد علماء کیا ہے وہ دنیا میں ہمیشہ موجود رہیں گے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتی۔ نشاندہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يحب الا مؤمن ولا يبغض الا منافق۔ حیدر مرزا کے بارے میں کیا فرمایا کرم اللہ وجہ کریم، ان سے محبت رکھنے والے مومن ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، یہ دین والے، تقوی والے، اخلاص للہ والے ہوں گے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ فرمایا یہ منافق ہوں گے۔ تو یقیناً یہ تو آپ نے معیار سوشل میڈیا بھرا پڑا، آپ کہہ سکتے ہیں ان کو وہ علماء حق نہیں ہے؟ یقیناً یہ تو اتنے بڑے لوگ، اتنے بڑے نام، میرے اتنے کہنے بڑے کی تو ممبر۔ ضرورت ہی نہیں ہے یہ تو، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا، جو خواہشات کے بندے بن گئے، تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ، تائس عبد الخمیلہ، یہ تو درم الدینار کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں، عبداللہ نہیں، یہ عبد الدینار ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے۔ تو یقیناً جو خواہشات کے بندے بن چکے ہیں، غلام بن چکے ہیں، آج صرف اپنی سستی شہرت کے اصول کے لیے آج دین کو انہوں نے وہ تماشا بنایا ہوا ہے۔ میں صدقے جاؤں آپ کی معصومیت کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ بخاری شریف کہہ رہی ہے کہ یہ عبد الدینار ہیں، تو ہم تو سارا وقت یورپ کو گالیاں دیتے رہے کہ وہ اپنی سٹیزن شپ بیچ رہے ہیں، اب تو ماشاء اللہ تعالیٰ دینار والوں نے بھی اپنی سٹیزن شپ بیچنی شروع کر دی، تو دینار والے تو سارے ہی ہیں۔ یقیناً خیر وہ کرنسی کی بات میں تو نہیں کر رہا، میں بھی تنزہ نہیں کہہ رہا ہوں نا، پیسہ وہ ڈالر بھی ہو سکتا ہے، مطلب روپیہ بھی ہو سکتا ہے۔ یو اے ای نے بھی اپنی سٹیزن شپ پیسے کے لیے بیچنی شروع کر دی۔ اگر پیسہ اتنا امپورٹنٹ ہی ہے تو پھر مذہب کی حکمت کیا رہے گی اس میں؟ نہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں اہل اللہ ہر دور میں موجود رہے، یہ انہی کی خیر و برکت سے سسٹم چل رہا ہے، لیکن اس کے لیے سچی بات یہ ہے کہ من حیث القوم ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے۔ مصیبت یہ ہے آج ہمارا طرز عمل پتہ کیا بن چکا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے نا ہم اٹھا کے جا کے مذہبی طبقے پہ پھینک دیتے ہیں، ان بیچارے کے پاس ہوتا ہے کیا ہے، ہم نے اس پاکستان میں کیا اختیار دیا ان کو، ان کے پاس آ جا کے ایک ممبر ہے، اور اس کے لیے بھی کوئی ہمارے پاس سچی بات ہے یعنی حکومت کی طرف سے کوئی میکنزم نہیں ہے، ابھی تک کوئی سسٹم نہیں ہے، نظام نہیں ہے۔ میں آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں۔ لاہور ڈی ایچ اے نے ایک زمانے میں فیصلہ کیا کہ ہمارا امام مسجد جو ہے وہ کم از کم پی ایچ ڈی ہوگا، اس سے کم وہ نہیں ہوگا، اور وہ پی ایچ ڈی جو ہے وہ بھی آ کے انٹرویو دے گا ایک میجر کو، کیپٹن کو، کرنل کو، یا کسی کو بھی، لیکن جب تک وہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ ممبر سنبھالنے والا ہے ہم نہیں رکھیں گے۔ ہم نے بڑا کرٹیسائز کیا، ہم نے مولوی کو تو چیک کرنے والا ہے، کرنل کیسے ہو سکتا ہے، بڑا کرٹیسائز کیا، لیکن اس کا فائدہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہاں پہ ممبر پہ ڈاکٹر صاحب ایک آئے، انہوں نے جنازے سے پہلے بتانا شروع کیا کہ جنازہ پڑھنا کیسے ہے، انہوں نے جنازے کو پڑھایا جب، تو اس کے بعد بتایا کہ جنازے میں میں نے 4 تکبیریں کیوں کی، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ تم 4 تکبیریں کرو، 5 کرو، 7 کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے سلام کے ساتھ سلام پھیر لو گے تو اچھی بات ہے۔ یہ تعلیم دینی شروع کی، جمعے کے خطبے میں فرق نظر آنا شروع کیا، یہ ایک مثال تھی نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا قدیر بھائی کہ اگر مثال قائم کی جائے تو وکیل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، عدالت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، اور جو چل رویہ پولیس کا ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ حضرت نیت کسی کی نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح جواب فرما رہے ہیں، نیت اگر ہو تو پھر تو معاملات درستگی کی طرف چلے جائیں، لیکن ہم کرنا نہیں چاہ رہے۔ جو آپ نے ابھی اگزامپل سر کوٹ کی ہے وہ مولوی کے حوالے سے، خطیب کے حوالے سے، امام کے حوالے سے، کہ اس کا جو کیلیبر تھا اس منصب کو سنبھالنے کے لیے پہلے اس نے اپنی اہلیت ثابت یا نہیں کی۔ تھا، مجھے ایمانداری سے بتائیے، آج آپ جب عدالت میں جاتے ہیں، آپ کو یہ مقدمات جب نظر آتے ہیں تو آپ کے لیے تو یہ ایک مقدمہ ہے نا، بالکل ایسی آپ نے تو ظاہر ہے ان کی طرف سے بھی وکیل کھڑا ہوگا، ادھر سے بھی وکیل کھڑا ہوگا، پھر ہم کہیں گے اس کا بھی حق ہے کہ اس کو انصاف ملے۔ مجھے ایمانداری سے بحثیت منصف بتائیے، اس مقدمے میں 4 عورتیں مطلب گھٹیا ترین طریقے سے قتل ہوئی ہیں اور رشتے پامال ہوئے ہیں، اگر انصاف آپ کو ملے
دیر بھائی آپ انصاف کیا دیں گے؟ ڈیفینیٹلی اس پہ تو بڑا سادہ سا جواب ہے کہ جی کہ جو جرم وار ہے وہ اسی سزائے موت کا حقدار ہے جو اس نے اقدام اٹھایا ہے اسی جگہ پہ اسی جگہ پہ. یہ ایک علامتی بات ہو سکتی ہے اگر معاشرے کے اوپر اس کا اچھا تاثر جب جائے تک گا، آپ اثر آئے گا قانون کا تو خوف نہیں بٹھائیں گے بالکل کوئی ایسے. قانون کا پابند نہیں ہوگا. اس لیے بالکل اللہ نے اس سر، لیے میں- فلسفہ میں وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب سزا دی جائے نا مجرموں کو، اللہ خود قرآن سورہ نور فرماتے ہیں اس سزا کو دیکھنے کے لیے پبلک آنی چاہیے تاکہ لوگوں پر پہلے تسی بڑیاں منیاں اللہ دی جڑیاں منیاں نے ادھی تو زیادہ دنیا تہاڈی خلاف کھلو جانی کہ جناب یہ ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس ہے، اینیملز کا بھی ایسے ہی رائٹ ہے، یہ کیسے ہو وہ سکتا ہے؟ ہماری انسانی حقوق کی تنظیمیں فوراً کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ کے لیکن خلاف. یہ انسانوں کے حقوق کدھر گئے؟ یہ جو 4 خواتین قتل ہوئی یہ انسان ان کے نہیں انسان تھی. حقوق اب ان کی اب قدیر کوئی بھائی بولتا- اب وہ تنظیمیں کدھر ہیں؟ بالکل ایسی ہے جی. یہ بہت چھپتا ہوا سوال ہے اور اس کا اب ان تنظیموں کو جواب دینے کی ضرورت ہے اور وہ سامنے یہ کھڑی نہیں ہوں. دیں گی کیونکہ وہ غریب عورتیں ہیں. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی. یہ غریب میں عورتیں بلال بھائی اسی ان عورتوں پہ گواہی ہے کہ یہ نقاب کرتی ہیں، ان پہ تنظیمیں نہیں کھڑی ہوں گی. قدیر بھائی جرت کر کے کہیں ان کے اوپر یہ بھی معاملہ ہے کہ بھی اس ایس ایچ او کا جو نگہداشت کا ایک ذمہ دار آفیسر ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہ بھی یہ عمارت جو ہے کس نے کرائے پہ حاصل کی، کب کرائے پہ حاصل کی، یہ عورتیں کس کی خانگی اپنا پروٹیکشن کے اندر تھیں، وہ کون تھا، وہ بیٹا تھا، باپ تھا، بھائی تھا، کیا تھا. ہم ریاستی سطح کے اوپر اپنی مشینری کو اس وقت ایکٹیویٹ کرتے ہیں جب وقوع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب آپ لوگ میڈیا پہ آ کے اس معاملے کو اچھالتے ہیں، ورنہ یہ ٹھنڈا ہی ہو جانا ہے. جو کہ ہمارا رول نہیں ہے، لیکن ہمیں ایک وہ ویکیوم پر کرنا پڑتا ہے. چشتی صاحب ایمانداری کی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ 2 کمروں کا گھر ہو تو ایک کمرے میں بچوں کو لے جا کے بند کیا جائے. 5 بچے، 5 عورتیں، خود 11 لوگ ایک کمرے میں سو رہے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. کمرہ کوئی بہت بڑا ہال نہیں ہے. پہلی بات، 5 عورتیں ایک کمرے میں کیوں ہیں، 5 کو کیوں باندھا گیا، 5 کو کیوں سلایا گیا، 5 کو کیسے سلایا گیا، 5 کو چھری جب چلائی گئی تو انہوں نے ریزسٹنس کیوں نہیں کی، بچوں کو کہاں سے لے کے، کخ جب پتہ نہ ہو پروفیشنلی. جی یہ لفظ میں نے پروفیشنلی ٹھیک استعمال کیا ہے؟ بالکل صحیح کیا. پروفیشنلی جب پتہ نہ ہو تو جوتیاں مارنی ہے، دعا کرنی ہے یا کوئی علاج کرنا ہے؟ میرا تو خیال دونوں کرنے چاہیے. بہت اچھا. جوتیاں دیکھیں دعا کیا ہے؟ دعا کوشش کے بعد اس کوشش میں برکت ڈالنے کا عمل ہے، اور دعا آپ کیا کی اچھی بات کی ہے. کوشش پہلے کوشش تو کر لے، پھر اس میں برکت پھر ڈالے. دعا کریں نا آپ. دعا آپ دیکھیں یہ یوزر مینول اللہ نے جو انسانیت کا ہمیں بنا کے دیا ہے اسی کا نام دین ہے. اس یوزر مینول کو جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، اس کی سمجھ پیدا نہیں کریں گے لوگوں میں، انسانیت کا درس کہاں سے آئے گا؟ ڈاکٹر صاحب ایک بات ذرا تلخ پوچھ لوں آپ سے. ایز اے ہیومن بینگ آپ نے سائیکائٹری پڑھی، آپ نے پریکٹس کی، آپ دنیا دیکھتے ہیں، آپ پیشنٹ سے ملتے ہیں، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ اسلام کے قوانین جو ہیں وہ انسانیت سوز ہیں؟ استغفر اللہ العظیم، میں نے تو دیکھا ہے کہ آپ کا جواب تو ویسے آ گیا. انسانیت کا دوسرا نام ہی اسلام ہے. ماشاءاللہ. اسلام اور دین سے اگر آپ انسانیت کو نکال دیں اور مذہبیت ڈال اس کا دیں، مطلب یہ جو رونا رو رہے ہیں کہ اسلام کو وہ صفت میں نافذ کیا جائے، وہ ذمہ صرف ایس ایچ او کا اب نہیں ہے، وہ وہاں کی مقامی مسجد کا بھی ہے. جی دیکھیں ممبر کی جو آواز میں تاثیر ہے وہ کہیں نہیں ہے. بالکل. اور اگر وہی آپ میں وہ روشنی اور وہ آپ میں اوصاف نہیں جگا سکتا، اور یہ بات غلط ہے کہ اختیار سے جاگتے ہیں. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے وہ اختیار لے کے نہیں آئے کیا تھے، یار، وہ تو اچھی بات کے اجالے پھیلتے گئے. اختیار نہیں تھا. نا اختیار نہیں تھا. ہائے ہائے کتنے یعنی اکثر انبیاء کیا کا بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اختیار انسان نے. اکثر انبیاء جو تھے ان کے پاس سلطنت نہیں تھی، نہیں تھی، ان کے پاس حکومت نہیں ایک تھی، سلمان علیہ السلام تھے، صرف دعوت و تبلیغ تھی، دعوت تھی سر. صرف اصلاح و تربیت تھی. یقیناً انبیاء علیہ السلام کا جو منہج ہے. لیکن بخاری صاحب یہ بھی تو توجہ فرمائے نا کہ اس وقت کی ریاست مدینہ کے پاس IMF بھی تو نہیں تھی نا. یقیناً یہ بہت خوبصورت بات اور اسی کی نحوست جب آپ ہے نا. لے کر کھائیں گے لوگوں سے ادھار، تو اللہ نے فرمایا قیمہ اللہ الربا ویربی الصدقات، جس معاشرے میں سودی سسٹم ہو اللہ اس کو مٹا دیتا ہے. اور آپ نے جو فرمایا ابھی نیدرلینڈ کی آپ نے بات کی، یہاں حضرت علی المرزا کرم اللہ کریم کی مجھے بات یاد آ رہی تھی کہ الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم.
اللہ ظلم کی جو معاشرت ہوتی ہے، معاشرہ سوسائٹی، اس کو نہیں رہنے دیتا. اچھا بخاری صاحب، کیونکہ آپ بخاری ہیں نا، اس لیے مثال جو ہے نا یہ پھر آپ کو تلخ والی دینے لگے. وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے تھے نا سارے قریش، وہ سردار تھے، انہوں نے کہا کہ یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو، یہ دے دو. یہی کہا تھا نا. یہ اس وقت کا IMF تھا کہ نہیں تھا؟ بالکل تھا نا. آپ نے کہا چاند رکھ دو، سورج رکھ دو. نہیں تو اب وہ چاند سورج والا قائد نہیں ہے نا، امام نہیں ہے نا. یقیناً یہی ہماری کمزوریاں، آج ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں. ہمیں ہمارے اندر اب ہم ایمان بیچ دیتے ہیں نا. اللہ نے اس لیے فرمایا لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر وہ ایمان پیدا کر لو نا، آج بھی تم سر بلند نظر آؤ گے، پھر تمہیں کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے اندر وہ ایمان اور اللہ پہ اعتماد پیدا کرو اپنے اندر. تھوڑی سی میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنی بھی ڈسکشن ہوتی ہے نا جی، ہم رول ماڈلز جو ہیں وہ 1400 سال قبل جو اس کے اوپر تو کوئی دو رائے ہیں نہیں ہے. ہمیں جو مثالیں حاصل کرنا پڑتی ہیں اپنے اس معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے، وہ صحابہ کرام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آئی کوئی نہیں. اس کے درمیان اب ہم دیکھیں، ہم رہ رہے ہیں جو آئی نا ان کو کراچی میں ہم نے ایمبولینس میں مار دیا، ان کے پاس ہم میڈیکل سروس بھی نہیں لے کر گئے. چلو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم من حیث القوم 70 سالوں میں اتنے بانج ہو گئے ہیں کہ کوئی ہم لیڈر نہیں پیدا کر سکتے، کوئی ایسا علماء حق کو پیدا نہیں کر سکتے جن کی آواز ان طبقات تک بھی پہنچے جہاں پہ تاثیر کی ضرورت ہے. ایک وہ شخص ہے جو جینیٹیکلی شریف ہے، وہ اگر یہ کرمنل نہیں ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ بھی ایک بدگمان اور ایک غلط آدمی، خبیث فطرت کا شخص جو ہے وہ کسی تبلیغ اور کسی پیغام کے زیر اثر راہ راست پہ آ جائے. یہاں رک جائیے، بات ختم ہو گئی. وہ کسی تبلیغ کے تحت یہ جو ساری رائے ہے نا، بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ تبلیغی بن جائیں، لیکن یہ تبلیغ جو ہے یہ ممبر کا فرض ہے کہ وہ وہاں بیٹھے، اس کو HSO سے زیادہ اپنے تمام نمازیوں کے گھروں کے حالات کا علم ہو اور وہ وہاں کی مشاورت کرے، اور نمازی جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اس امام کو قائد مانے. اگر یہ ساری کی ساری جنگ جو ہے یہ روٹیوں اور چندے کے اوپر رہ جائے گی، پھر ہمسائے کو نہیں پتا ہوگا کہ 5 بچوں کے رونے کی آواز کیسی ہوتی ہے، 5 عورتوں کے قتل کا خمیازہ کس کو بھگتنا پڑتا ہے. خدا کے واسطے صرف بحث نہیں ہے، اس معاشرے کے اندر حل جو ہے وہ الٹیمیٹ سینیریو میں 2 چیزوں کے پاس ہوگا، یا حکومت جو پہلی پریورٹی ہوگی، دوسرا آپ کی وہ مذہبی قیادت جو آپ کے دلوں پہ حکومت کرتی ہے. لیکن ابھی جو آپ جو بول رہے ہیں یہ بھی